अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रमज़ान शरीफ की एक हदीस सुनाती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। नमाज का वक्त चूँकि करीब आ गया था, इसीलिए हम लोग वुज़ू कर रहे थे। जल्दी की वजह से हम पाँव को चिपड़ने लगे। अपने बुलंद आवाज़ से 2 बार इरशाद फरमाया कि एड़ियों के लिए दोज़ख का तकवा वेल है, यानी एड़ियाँ अगर खुश्क रह जाएं तो आग से जलाई जाएंगी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेड़ों में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं, और यही मिसाल मुसलमानों की है। बताओ वह कौन सा पेड़ है? यह सुनकर लोग जंगल के पेड़ों के बारे में सोचने लगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मेरे दिल में आया था कि यह खजूर का दरख्त है। कहते हुए मुझे शर्म आई। आखिर लोगों ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बतला दें। आपने फरमाया, खजूर का पेड़। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, हम लोग आपके साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। एक शख्स ऊँट पर आया। ऊँट को मस्जिद में बिठाकर किसी चीज़ से बांध दिया और कहने लगा, तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तकिया लगाए हुए बैठे थे। हमने बताया कि यह शख्स जो सफ़ेद तकिया लगाए हुए है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह कहने लगा, ए इब्ने अब्दुल्ला मुत्तलिब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा और पूछने में सख्ती से काम लूँगा। आप मेरी तरफ से दिल से कुछ ख्याल ना करना। आपने फरमाया, नहीं, जो कुछ पूछना है पूछो। वह कहने लगा आपके परवरदिगार और पहले लोगों के परवरदिगार की कसम, मुझे बताएं कि क्या आप अल्लाह ताला ने आपको सभी लोगों के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है। आपने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर फरमाया, हाँ। फिर उसने कहा, मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ कि क्या आप अल्लाह ताला ने आपको दिन रात में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया है? आपने खुदा को गवाह करके फरमाया, हाँ। फिर उनका कहा कि आपको खुदा की कसम, क्या आपको खुदा ने हुक्म दिया है कि सदका मालदारों से वसूल करके गरीबों को बांट दे? आपने खुदा को गवाह करके फरमाया, हाँ। उस वक्त वह शख्स कहने लगा कि आप जो कुछ लेकर आए हैं, मैं सब पर ईमान ले आया। मैं अपनी कौम का काशिद हूँ और मेरा नाम ज़माम बिन सआलबा है, और जो वनीशाद बिन बकर के भाई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन के सरदार के नाम एक शख्स के हाथ खत भेजा। अबू हुरैन के हाकिम ने वह खत किस्रा को भेज दिया। जब किस्रा ने आपको पढ़ा तो गुस्से में आकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह मालूम हुआ तो उसके लिए बददुआ की कि उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। चुनांचे किस्रा को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ بنا مہر کے خط کو نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ اسے اس کی سفیدی آپ کے مبارک ہاتھ میں اب تک معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت ابو واحد لیثی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے کہ یکایک 3 شخص آئے۔ 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آئے اور ایک چلا گیا۔ پھر یہ دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک تو حلقے اندر گنجائش دیکھ کر بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، باقی تیسرا پیٹھ موڑ کر چلا ہی گیا تھا۔ اس کے بعد آپ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں ان تینوں شخصوں کی حالت کی تم کو جانکاری دوں؟ تو سنو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ گیر ہوا تو خدا نے بھی اس کو پناہ دی، دوسرے نے شرم کی، خدا نے اس سے بھی شرم کی، اور تیسرے نے پیٹھ موڑ لی، خدا نے بھی پیٹھ موڑ لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف رکھتے تھے۔ ایک آدمی اس کی نکیل یا پاک کپڑے پکڑے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا، آج کیا دن ہے؟ ہم اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ دوسرا نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، مال اور آبرو تمہارے آپس میں اس طرح حرام ہے جس طرح اس دن کا مہینے اور اس شہر میں حرام ہے۔ یہ پیام ضروری ہے، جو موجود ہے وہ آپ کو پہنچا دیں، جو موجود نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جس شخص کو پیام پہنچایا جائے وہ موجود رہنے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو اور نفرت نہ لاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی بہتری کرتا ہے اس کو تین اللہ تعالیٰ جس شخص کی بہترین چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمایا کہ صرف تقسیم کرنے والا ہوں، واقعی خدا دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی۔ اس کی مخالفت کرنے والے لوگ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ایک کہ خدا کا حکم یعنی قیامت کا دن آ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک کھجور کا پیڑ لگایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پچھلی پوری حدیث بیان کی اور
یہ زیادہ بڑھیا ہے کہ کیونکہ میں مجمع میں چھوٹا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسد جائز ہوتا تو شخصوں پر ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو حق کی راہ میں خرچ کرنے پر مسلط کیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لپٹا کر ارشاد فرمایا، الہی آپ کو اس کو قرآن کا علم عطا فرما، یعنی اللہم و الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خچر پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں آیا۔ میں اس وقت جوان ہونے کے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منا کے مکان میں بغیر دیوار کی آڑ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک صف کے سامنے ہو کر خچری کو چھوڑ دیا اور خدا صف میں داخل ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ناگوارگی نہیں ظاہر فرمائی۔ حضرت مسعود بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب میں 5 سال کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کلی ڈالی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس علم و ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس کی مثال زیادہ بارش ہونے کی طرح ہے جو زمین پر پڑتی ہے۔ جو زمین صاف و عمدہ ہوتی ہے وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے اور سوکھی و نم گھاس اگتی ہے۔ جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اور خدا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ پیتے ہیں درختوں کے بغیر چٹائیاں ہوتی ہیں، وہ نہ پانی کو روکتی ہیں نہ گھاس اگاتی ہیں۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جو دین کا فقیر ہے۔ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس سے خدا کو نفع پہنچاتا ہوں اور خدا بھی سکھاتا ہے کہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، باقی اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے سر نہ اٹھایا۔ خدا کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کو میں لے کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا اٹھ جانا، شراب کا پیا جانا، زنا کا کھلم کھلا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بعد تم کو وہ کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم کی کمی، جہالت، زنا کا ظاہر ہونا، عورتوں کا زیادہ ہونا اور مردوں کی کمی، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا سرپرست ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں سو رہا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اتنا پیا کہ مجھے اس کی تری اپنے ناخنوں سے نکلتی ہوئی
ہوئی اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ پھر بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر دی؟ فرمایا علم۔ حضرت عبداللہ بن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدائی حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مقام میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ٹھہرے رہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے لا الہ میں علم ذبح سے پہلے سر مڑوا دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو اور اب نرمی کرو۔ روایت کرنے والوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کام کے بارے میں پوچھا گیا، چاہے اسے پہلے کر لیا گیا ہو یا بعد میں، آپ نے یہی فرمایا جب اب کر لو، کوئی نقصان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم قبض کر لیا جائے گا، جہالت کلہ ہو جائے گی اور فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، فتنے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، جس کا مطلب قتال لڑائی تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، آپ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ نماز کسوف پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پھر عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ، میں کہاں، یہاں تو عجائب کی پہچان ہے۔ انہوں نے سر سے اشارہ کر دیا، یعنی ہاں میں بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، مگر مجھے غش آ گیا، اس وجہ سے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کی اور فرمایا جو چیز میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ اس مقام میں دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی دیکھ لی۔ مجھے وہاں ہوئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان مسیح و دجال کے امتحان کی طرح لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایماندار یا یقین رکھنے والا آدمی جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایتیں لے کر آئے تھے، ہم نے آپ کو قبول کیا اور آپ کی پیروی کی تھی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا لفظ 3 بار کہے گا۔ اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا آرام و چین سے سوتے رہو۔ باقی منافق اور شک کرنے والا کہے گا مجھے کوئی جانکاری نہیں، لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ حضرت عقبہ بن حرشی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اباب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک عورت مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ میں نے تم کو اور اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے۔ میں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھے دودھ پلایا تھا اور نہ اس سے پہلے تم نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ اس کے بعد
اس کے بعد میں سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پوچھا، فرمایا کہ کس طرح نکاح واقع رہ سکتا ہے حالانکہ تم سے کہہ دیا گیا کہ تم اس کے دودھ شریک بھائی ہو۔ میں نے اس کو الگ کر دیا اور اس لڑکی نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو امیہ بن زید قبیلے کا تھا اور مدینہ کے پاس کا رہنے والا تھا، باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا تھا اور ایک دن میں آ جاتا تھا۔ جس دن میں حاضر ہوتا تھا اس دن کی وہاں کی خبر لاتا تھا اور اس سے وہ کہہ دیتا تھا، اور جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن میرا انصاری دوست اپنی واری کے دن آیا اور زور زور سے میرے دروازے کو پیٹنے لگا اور کہنے لگا، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں؟ میں گھبرا کر نکلا تو وہ بولا، بڑا حادثہ ہو گیا، وہ یہ کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے پاس گیا تھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ نے طلاق دے دی ہے، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا ہوں اور عرض کیا کہ کیا آپ نے عورتوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر! چونکہ کچھ دن کے بعد لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ ہو گئے تھے، اسی لیے انصار نے سمجھا کہ آپ نے طلاق دے دی۔ کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ دن کے لیے عورتوں سے تعلق ختم کر دینے کا طلاق ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ فلاں امام نماز کو لمبی کر دیتا ہے، اسی لیے میں جماعت سے نماز میں نہیں شریک ہوتا کیونکہ میں کمزور ہوں۔ روایت کرنے والے کا بیان ہے کہ میں نے وضو کے اندر اس دن سے زیادہ کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم یقیناً نفرت پیدا کرتے ہو۔ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی کرے، کیونکہ اس میں بیمار، بوڑھے اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا، اس کے بندھن یا برتن کو پہنچانا اور پھر 1 سال تک اس کو شہرت دو، اس کے بعد اس کو کام میں لاؤ، اس بیچ میں اگر اس کا مالک آ جائے تو دے دو۔ اس نے پوچھا کہ کیا گمشدہ اونٹ؟ یہ سن کر آپ غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ پھر فرمایا، تم سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مشکنزہ اور جوتیاں اس کے ساتھ ہیں، پانی پر اترے گا اور پیڑوں کے پتے کھائے گا، اسی لیے اس کو چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا، اور گمشدہ بکریاں کیا کی جائیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو تین بار دہراتے تھے تاکہ سمجھ لی جائے۔ کہیں مجمع میں آتے تھے تو 3 بار سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کے لیے دوہرا انعام کیوں ہے؟ ایک تو وہ کتابی شخص جو آپ نے نبی پر ایمان لے آیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جس نے خدا کا بھی حق ادا کیا اور آپ نے مالکوں کا بھی۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس کوئی بندی ہو اور اس کو خوب ادب سکھایا، تعلیم دی اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا ہو تو اس کے لیے بھی دوہرا انعام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن صفوں کے بیچ سے نکلے اور آپ نے خیال کیا کہ عورتیں آپ کا وعظ نہیں سن سکیں، اسی لیے آپ نے ان کو نصیحت کی اور صدقہ دینے کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق کوئی عورت تو کان کی بالی ڈالنے لگی اور کوئی انگوٹھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دامن میں لے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ وسلم، کون شخص قیامت کے دن اور لوگوں کے مقابلے میں آپ کی شفاعت سے زیادہ کامیاب ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ، میرا خیال تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث حاصل کرنے کا بڑا لالچ ہے۔ میری شفاعت میں اور لوگوں کے مقابلے میں یہ شخص زیادہ کامیاب ہوگا، اس نے سچے دل سے یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا علم کو اس طرح تو نہ قبض کرے گا جس طرح بندوں کے دلوں سے نکال دیا جاتا ہے، بلکہ